हेलो, मैं जेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं और हम एक सीरीज में हैं जिसका अनवान है, क्या बाइबल मुसीबत से पहले उठाए जाने की तालीम देती है। और हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा यकीन है कि हम इसके दौर के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं, इस मुसीबत के करीब जो मुकाशवा की किताब में बयान की गई है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या यस्सु अपनी कलीसिया के लिए मुसीबत से पहले वापस आएगा? क्या हमें मुसीबत से गुजरना पड़ेगा और इसका सामना करना पड़ेगा? तो इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। मौजूदा कलीसिया दौर के इख्तिताम पर कम से कम 7 साल का एक मुनफरिद वक्त आएगा जिसे मुसीबत कहा जाता है। और देखें, इसके दूसरे निस्फ हिस्से को बड़ी मुसीबत कहा जाता है। ये वक्त पुराने और नए अहदनामे दोनों में बयान किया गया है कि ये सबसे बुरा वक्त है और इस पर मुखालफे मसीह का गलबा होगा। ये खुदा के गजब और अदालत का वक्त भी है, इसीलिए इसे खुदा का दिन भी कहा जाता है। खुदावंद यस्सु उस वक्त को अपनी ताकत और जलाल के साथ वापस आकर खत्म करेगा। मेरा मौकफ यह है कि बाइबल की मुख्तलिफ आयात बयान करती हैं कि कलीसिया इस आखिरी 7 साला दौर से पहले उठाई जाएगी और इसे मुसीबत से पहले उठाए जाना कहा जाता है। मेरा यकीन है कि ये तालीम नबूवत को इसके सादा और लफ्जी मायने में लेने से सामने आती है। पुराने अहदनामे के नबियों ने मसीह की 2 आमदों को दूर से 2 पहाड़ियों की चोटियों की तरह देखा, पहले बर्रा और फिर शेर, पहले मुसीबत फिर जलाल। उसकी कफारा देने वाली मौत सबसे पहले नया अहद कायम करने के लिए थी और फिर इसकी बादशाह की हैसियत से जमीन पर वापसी इसकी बादशाही कायम करने के लिए। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुरात हैं और जब आप 2 पहाड़ों को देखते हैं एक दूसरे के पीछे तो ये वाज़िया नहीं होता कि वो एक ही पहाड़ के 2 हिस्से हैं या 2 अलग अलग पहाड़ हैं। सिर्फ पहले पहाड़ पर चढ़ने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान कोई वादी है या नहीं। इस तरह नबियों ने पहले मसाइब और फिर जलाल को देखा, लेकिन मसीह के इन 2 आमदों के दरमियान जो वक्त था वो पुराने अहदनामे के नबियों पर जाहिर नहीं हुआ था। नया अहदनामा कहता है कि ये वक्त खुदा में एक भेद था जो दुनिया की बुनियाद से छुपा हुआ था, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ होगा ये इसराइल के उस फैसले पर मुनस्सिर था कि वो उसकी बादशाही को कबूल करता है या रद्द करता है। खुदा आजाद मर्जी की खिलाफ वर्जी नहीं करता। लिहाजा जब इसराइल ने बतौर कौम मसीह को रद्द कर दिया तो यस्सु ने तमसीलों के जरिए इस भेद के जमाने की नौयत को जाहिर किया और इसीलिए कलीसिया और कलीसिया का जमाना नए अहदनामे में एक भेद कहलाता है और इस भेद में कलीसिया का उठाया जाना भी शामिल है। जैसा कि पहले करंथियों में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। अब मसीह की आमद पर रास्तबाज मुर्दों का जी उठना ये कोई भेद नहीं है। ये पुराने अहदनामे में साफ तौर पर पेशीन गोई की गई थी, लेकिन जो नई बात है वो ये है कि जिंदा लोगों का उठाया जाना है। इनका फानी जिस्म का गैर फानी में बदल जाना है। ना सिर्फ ये कि इसकी पेशीन गोई नहीं की गई थी, बल्कि ये मसीही बादशाही की पुरानी अहदनामे की पेश गोइयों के भी खिलाफ मालूम होती है, क्योंकि अगर सब ईमानदार आगाज में यानी खुदावन की वापसी पर उठा लिए जाएं तो फिर पेश गोई की गई मसीही बादशाही को आबाद करने के लिए कोई ईमानदार बाकी नहीं रहेगा और उस वक्त तमाम बेईमान मारे जाएंगे, तो इस बादशाही के लिए अपनी कुदरती जिस्म में कोई बाकी नहीं बचेगा। इस तजाद का वाहिद हल यही है कि मसीह की दूसरी आमद 2 मराहल में है। पहले वो अपनी कलीसिया के लिए आता है ताकि हमें अपने साथ उठा ले जाए, फिर एक मुद्दत के बाद वो जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए जलाल के साथ वापस आएगा। इस दौरान बहुत से लोग मुसीबत के जमाना में निजात पाएंगे। खास तौर पर जब उठाए जाने का वाकया होगा, वो एक अजीम निशानी होगी जो बहुत से लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करेगी। जो लोग इस होलनाक वक्त के आखिर तक साबित कदम रहेंगे वो ही मसीही बादशाही के वारिस होंगे। इस हकीकत के 2 मराहल हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नबियों ने असल में मसीह की आमद को देखा था। उनके सामने मसीह की आमद का एक ही मंजर था और उन्हें लगा कि शायद ये सब एक ही वक्त में हो जाएगा, लेकिन दर हकीकत ये 2 मरहलों में हुआ जिनके दरमियान 2000 साल का अरसा है। तो अगर मसीह की दूसरी आमद के 2 मराहल हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं। इस तरह की बात पहले भी हो चुकी है। यस्सु की दूसरी आमद की पेशगोइयों में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात मौजूद हैं। कुछ लोग इसको कुदरत और जलाल में आता हुआ बयान करते हैं,
جبکہ دوسرے اس کے برعکس رات کے چور کی طرح بیان کرتے ہیں جو اچانک بغیر کسی انتباہ کے آ کر گھر سے قیمتی چیزیں لے جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں۔ یہ اٹھائے جانے کی بہترین تشریح ہے۔ دراصل مسیح چور نہیں ہے، بلکہ وہ صرف وہی لیتا ہے جو اس کا ہے، لیکن دنیا کے لیے جو 1 ارب ایمانداروں کی گمشدگی پر جائے گی یہ ایسے محسوس ہوگا۔ دیکھیں، اس کی آمد 2 مراحل میں ہے۔ وہ پہلے اپنی کلیسیا کے لیے ریپچر میں آتا ہے، جب وہ ہمیں ہوا میں اپنے ساتھ ملنے کے لیے لے جاتا ہے، اور دوسری بار وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ واپس آتا ہے جب وہ زمین پر اپنا قدم رکھتا ہے تاکہ بدکاروں کا انصاف کرے اور یہاں اپنی بادشاہی قائم کرے۔ بائبل اس کے جلال کے ان 2 مراحل یا ظہور کو صبح کے ستارے اور سورج کے طلوع کے طور پر بیان کرتی ہے۔ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب 19 آیت میں لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے، جب تک دن نہ نکلے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں طلوع نہ ہو۔ اس میں خدا کے 3 نور بیان ہوئے ہیں۔ اس موجودہ وقت میں ہمارے دلوں میں اس کے نبوتی کلام کا نور چمک رہا ہے، اور پطرس کہتا ہے کہ ہمیں اس کلام کے مطابق جینا ہے جب تک دن نہ نکلے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں طلوع نہ ہو۔ یہ 2 مختلف مستقبل میں مسیح کے جلال کے ظہور کی بات کرتا ہے، جو سورج کے طلوع ہونے اور صبح کے ستارے کے نمودار ہونے کے متوازی ہے۔ سورج کا طلوع ہونا یقیناً مسیح کی دوسری آمد کی تصویر ہے، جب وہ طلوع ہوگا اور ساری دنیا کو روشن کرے گا اور سب اس کو اس کے جلال میں دیکھیں گے۔ ملاکی 4:2 میں مسیح کی واپسی کو صداقت کے سورج کے طلوع ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو اپنے جلال سے زمین کو روشن کرے گا اور نیا دن یعنی 1000 سالہ دور آئے گا۔ لیکن طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے جب بھی اندھیرا ہوتا ہے ایک اور روشنی نمودار ہوتی ہے۔ دراصل یہ سیارہ زہرہ ہے جو سب سے روشن ستاروں میں سے ایک کے طور پر نمودار ہوتا ہے اور آنے والے طلوع آفتاب کی خبر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سورج جلد طلوع ہوگا اور نیا دن شروع ہوگا۔ یہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو جاگ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ صرف ایمانداروں کے لیے ایک حقیقی ظہور کی نمائندگی کرتا ہے۔ صبح کے ستارے کے بعد دنیا کچھ وقت کے لیے اندھیرے میں رہتی ہے، اس سے پہلے کہ سورج اپنے جلال میں طلوع ہو، اور اسی طرح ہمارا صبح کا ستارہ مسیح سب سے پہلے ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو تیار ہیں۔ پھر صداقت کا سورج مسیح ظاہر ہوگا اور نیا دن لے آئے گا۔ مکاشفہ 22:16 میں یسوع نے فرمایا، میں روشن صبح کا ستارہ ہوں۔ تو دیکھیں، صبح کا ستارہ یسوع کی شان و شوکت کا ظہور ہے۔ مکاشفہ 2:28 میں یسوع نے ایمانداروں سے وعدہ کیا کہ میں انہیں صبح کا ستارہ دوں گا۔ تو یہ اس کی شان و شوکت کا ایک خاص مستقبل کا ظہور ہے جو صرف ایمانداروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ محبت بھرے رومانوی الفاظ ہیں، کیونکہ وہ دلہن سے کہہ رہا ہے جیسے دلہا دلہن سے کہتا ہے کہ میں خود کو تمہیں دوں گا، میں صبح کا ستارہ ہوں، میں تمہیں اپنی شان و شوکت سے بھر دوں گا۔ پطرس کہتا ہے کہ صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں طلوع کرے گا۔ تو یہ مسیح کی شان و شوکت کا ظہور ہے جو ایمانداروں کے دلوں کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، جہاں پاک روح مقیم ہے۔ تو جب دنیا سورج طلوع ہونے سے پہلے اندھیرے میں سو رہی ہوگی اور سب اس کی شان و شوکت کو دیکھیں گے، اس سے پہلے ایمانداروں کو اس کی شان و شوکت کا خاص ظہور دیا جائے گا، تو ان پر صبح کے ستارے کی مانند ظاہر ہوگا اور اس کی شان و شوکت ان کے دلوں میں طلوع کرے گی۔ تو صبح کا ستارہ مسیح کی شان و شوکت کا وعدہ ہے جو ایمانداروں پر ظاہر کیا جائے گا، اور یہ اٹھائے جانے کے وقت ہوگا جو دوسری آمد سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اٹھائے جانے کے وقت یسوع اپنی شان و شوکت اور قیامت کی قدرت ہمارے اندر سے ظاہر کرے گا۔ مسیح ہم میں جلال کی امید ہے اور وہ ہمارے جسموں کو بدل دے گا اور ہم اس سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہی طاقت جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، یعنی روح القدس، پہلے ہی ہماری روح میں موجود ہے، اور اس دن خدا حکم دے گا کہ صبح کے ستارے کا جلال ہمارے دلوں کے ذریعے ہماری روحوں سے نکل کر ہمارے جسموں کو فانی سے غیر فانی میں تبدیل کر دے گا۔ یہی صبح کے ستارے کا ظہور ہے۔ یہ ہمارے لیے اٹھائے جانے کے وقت میں واقع ہوگا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کسی بھی لمحے اچانک بغیر کسی انتباہ کے پلک جھپکنے میں ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت ممکن ہو سکتا ہے، جسے صرف مصیبت سے پہلے اٹھائے جانے پر ہی برقرار رکھتا ہے۔ یہ حقیقت کہ مسیح کسی بھی لمحے اچانک آ سکتے ہیں تاکہ ہم فوراً ان کے ساتھ جا سکیں، ہماری زندہ امید کو اضافی تحریک بخشتی ہے۔
کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو قریب ہے، اس پر توجہ مرکوز کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے لیے بہت اہم شخص آپ کو بتائے کہ وہ کبھی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ چند ماہ بعد آئے گا، تو یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو متحرک کرے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو اس سے آپ کی توقعات میں اضافہ ہوتا ہے اور تیاریوں میں تیزی آ جاتی ہے کہ آپ اور آپ کا گھر تیار ہو۔ اسی طرح مسیح کی فوری واپسی پر ایمان رکھنے اور ہماری امید کو مزید طاقت اور قوت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مصیبت سے پہلے اٹھائے جانے کے حق میں دلائل دے رہا ہوں، اور اب اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ مخالف دلائل اور ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جو عام طور پر سننے کو ملتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر نرسنگے پر مبنی ہے۔ کہا جاتا ہے اٹھایا جانا آخری نرسنگے پر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر یہ مکاشفہ کے 7ویں نرسنگے پر ہونا چاہیے، اور 7واں نرسنگا یا تو مصیبت کے درمیانی حصے میں ہے جیسا کہ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت کے بالکل آخر میں ہے، اور کچھ دوسرے لوگ کہیں گے کہ آخری نرسنگا لازمی طور پر متی 24:31 میں عظیم نرسنگا ہے جسے مسیح اپنی دوسری آمد پر بجائیں گے۔ کسی بھی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپچر یا تو مصیبت کے درمیان ہوگا یا مصیبت کے بعد، تو یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا اعتراض ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریپچر کا آخری نرسنگا کئی وجوہات کی بنا پر 7واں نرسنگا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے پولس ہرگز مکاشفہ کے 7ویں نرسنگے کا حوالہ نہیں دے سکتا، کیونکہ مکاشفہ ابھی 50 سال بعد لکھا جانا تھا۔ دوسری، 7واں نرسنگا ایک فرشتہ بجاتا ہے۔ ریپچر کا نرسنگا خدا کا نرسنگا کہلاتا ہے جسے خداوند یسوع مسیح بجاتے ہیں۔ دیکھیں، اٹھائے جانے کا نرسنگا خدا کا نرسنگا کہلاتا ہے جسے خداوند یسوع مسیح بجاتے ہیں۔ تھسلنیکیوں میں لکھا ہے خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ تیسری، 7واں نرسنگا دنیا پر عدالتیں نازل کرتا ہے، جبکہ ریپچر کا نرسنگا مقدسین کے جسموں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے اور وہ اٹھ کر اس سے ملنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل مختلف ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مکاشفہ کی ان آیات میں 7واں نرسنگا 7 پیالوں کے غضب کے بعد آتا ہے، اور صرف چھٹے پیالے پر لشکر ارماجدون کی جنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو لازمی طور پر 7ویں نرسنگے اور دوسری آمد کے درمیان کم از کم چند مہینے ہونے چاہیے۔ اگرچہ ریپچر کا نرسنگا آخری نرسنگا ہے، تو یہ حقیقت میں بعد از مصیبت ریپچر کے خلاف دلیل ہوگی۔ متی 24:31 میں عظیم نرسنگا جو دوسری آمد پر بجے گا، اس پر زیادہ غور کیا جانا چاہیے کہ شاید آخری نرسنگا یعنی ریپچر کا نرسنگا ہو۔ غور کریں، یہ آخری نرسنگا جو ریپچر کا نرسنگا ہے، اس میں یسوع فرماتے ہیں کہ وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اور پھر بعد از مصیبت ایمان رکھنے والے اسے کلیسیا کے ریپچر کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں ریپچر کے نرسنگے کے بجنے سے کچھ مماثلتیں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس نرسنگے کی آواز پر خدا کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے جو خداوند کے آنے سے جڑا ہوا ہے، لیکن بہت سے فرق بھی ہیں، اور یہ فرق اتنے زیادہ ہیں کہ اسے کلیسیا کے ریپچر کے برابر نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلا تھسلنیکیوں 4 میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک جھاڑی اور درخت کو بیان کرنے میں کچھ مماثلتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھاڑی اور درخت ایک ہی چیز ہیں۔ مثال کے طور پر متی 24 کے نرسنگے کی آواز میں نہ تو قیامت ہے اور نہ ہی ریپچر، حالانکہ یہی ریپچر واقعے کی اصل وجہ ہے۔ اٹھائے جانے کے وقت میں فرشتے ہمیں جمع کر کے اوپر نہیں اٹھاتے، بلکہ ہمیں خود مسیح اٹھا لیتا ہے، اور اگر ہمیں اپنے جلالی جسموں کے لیے فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ لیکن متی 24 میں لکھا ہے کہ فرشتے خود برگزیدوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ معاملہ پہلا تھسلنیکیوں 4 کے ریپچر میں نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ متی 24:31 کا معاملہ اس کے عہد عتیق کے پس منظر میں کیا جائے، اور سننے والوں نے کیسے سمجھا ہوگا؟ وہ لوگ جو عہد عتیق کی پیش گوئیوں کو جانتے تھے۔ آج کے زیادہ تر مسیحیوں کے برعکس اس آیت میں یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مسیح کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
وہ عہد عتیق کی پیشگوئیوں کی تکمیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ تمام نبیوں کی ان پیشگوئیوں کا خلاصہ ہے جو اسرائیل کے آخری عالمی اجتماع کے بارے میں کی گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیشگوئی مکمل طور پر صرف دوسری آمد کے بعد پوری ہوگی۔ اسرائیل کا دوبارہ جمع ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ اس وقت مکمل ہوگا جب یسوع واپس آئے گا۔ خاص طور پر یسوع نے نرسنگے کو عظیم نرسنگے کے طور پر بیان کیا۔ یہی اس آیت کی کلید ہے اور یہی اس واقعے کی شناخت کی کنجی ہے، کیونکہ بائبل میں صرف ایک اور آیت ہے جو عظیم نرسنگے کا ذکر کرتی ہے، اور وہ یسایہ کے باب اس کی 27 آیت میں ہے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رودے مصر تک جھاڑ ڈالے گا، اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے، جو اسرائیل کو 1000 سالہ بادشاہی کے لیے دوبارہ جمع کرے گا۔ یسوع کے یہودی شاگرد اس کے مطلب کو سمجھتے تھے کہ یہ اس کے آنے پر ایماندار اسرائیل کو دوبارہ جمع کریں گے۔ وہ یہاں برگزیدہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے چنیدہ عہد کے لوگوں کی حیثیت کو اجاگر کرے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ابراہم کے ساتھ کیے گئے عہد کی تکمیل میں انہیں دوبارہ جمع کر رہا ہے۔ سیاق و سباق اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آیت 31 میں برگزیدہ سے مراد اسرائیل ہے۔ نہ صرف اسرائیل پر زور دیا گیا بلکہ یسوع کی دوسری آمد سے پہلے متی 24:22 میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، لیکن برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اسی لیے اگرچہ ہم برگزیدہ کے معنی کو تمام ایمانداروں تک وسیع کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی حوالہ خدا کی برگزیدہ قوم اسرائیل کی طرف ہے، کیونکہ یسوع اسرائیل میں ارمجدون کے موقع پر واپس آئے گا تاکہ اسے مخالف مسیح کی فوجوں سے بچائے، اور وہ اپنی قوم اسرائیل کو رہائی دینے آ رہا ہے۔ اسی لیے وہ اسرائیل واپس آئے گا، اور جب وہ ایسا کر لے گا یعنی انہیں رہائی دے چکے گا تو وہ اس بڑے نرسنگے کو پھونک کر انہیں تمام قوموں میں سے جمع کرے گا تاکہ بادشاہی کے لیے ان کی تیاری مکمل ہو۔ اور اسی لیے خدا اسرائیل کو اپنی منتخب قوم، اپنی برگزیدہ قوم کہتا ہے۔ خدا نے اسرائیل کو چنا ہے اور وہ انہیں برگزیدہ قوم کہتا ہے۔ جب شاگردوں نے یسوع کو یہاں منتخب لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا، جہاں سیاق و سباق میں ہر جگہ اسرائیل موجود ہے، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کلیسیا کو بھی رسولوں کی تحریروں میں خدا کے برگزیدوں کے طور پر پکارا گیا ہے، لیکن اس موقع پر جب یسوع نے یہ الفاظ کہے تو کلیسیا ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، خطوط ابھی تک لکھے نہیں گئے تھے۔ اسی لیے لفظی تشریح کا تقاضا ہے کہ اس آیت میں منتخب سے مراد اسرائیل ہے۔ پس جب وہ عظیم نرسنگے کی بات کرتا ہے تو منتخب لوگوں کو زمین کے چاروں کونوں سے جمع کرے گا، تو یہ اسرائیل کے دوبارہ جمع ہونے کی بات ہے۔ اس کا کلیسیا کے اٹھا لیے جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل کے دوبارہ جمع ہونے کا ذکر متعدد عہد نامے قدیم کی پیشگوئیوں میں کیا گیا ہے، جن میں وہی زبان استعمال کی گئی ہے جو یسوع نے متی 24:31 میں استعمال کی۔ انبیاء اکثر اسرائیل اور دیگر قوموں کے آسمان کی چاروں ہواؤں میں منتشر ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اسرائیل کے منتشر ہونے اور بعد میں زمین پر دوبارہ جمع ہونے کی بات کی جائے تو مثال کے طور پر موسیٰ نے استثنا 30 میں کہا کہ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا۔ اور پھر متی 24:31 میں کہا اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے، اس کے تمام برگزیدوں کو۔ خدا نے فرمایا کہ مستقبل میں اسرائیل مشرق، مغرب، شمال اور جنوب زمین کے کناروں سے جمع کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر یسایہ 5، اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ زکریہ 10 باب اس کی 8 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یسایہ 11 باب۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ وہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو جمع کرے گا، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہو گئے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ پرانے عہد نامے میں یہی پیشگوئی کی گئی تھی، مسیحا واپس آئے گا، وہ ایک عظیم نرسنگا بجائے گا تاکہ
اپنی منتخب قوم اسرائیل کے افراد کو جو ابھی تک قوموں میں ہے واپس اپنی سرزمین میں جمع کرے۔ اپنے قدم زیتون کے پہاڑ پر رکھنے کے بعد یسوع یروشلم سے اپنا عظیم نرسنگا بجائیں گے، اور یہی اشارہ ہوگا کہ اپنے اسرائیلی لوگوں کو اپنے پاس اسرائیل میں جمع کرے۔ اس پر غور کریں۔ اور اس طرح اگرچہ متی 24:31 پہلا تھسلنیکیوں 4 کے ساتھ خاص طور پر اچھی طرح میل نہیں کھاتا، یہ یسایہ 27 کے ساتھ بالکل میل کھاتا ہے، جو مسیحا کے قوموں سے اسرائیل کو دوبارہ جمع کرنے اور زمین پر طاقت اور جلال کے ساتھ ایک عظیم نرسنگا بجانے کے ذریعے آنے کی بات کرتا ہے۔ تو ہم پولوس کے آخری نرسنگے کے استعمال کو پہلا کرنتھیوں 15 میں کیسے بیان کریں؟ میرا یقین ہے کہ ہمیں اس کی وضاحت کے لیے بائبل میں کسی اور نرسنگے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نرسنگے کی بات کرنے والے ریپچر کے بارے میں دو الگ حوالہ جات یعنی پہلا تھسلنیکیوں 4 اور پہلا کرنتھیوں 15 کے متن میں ایک مربوط وضاحت موجود ہے۔ غور کریں کہ پولوس بڑی شدت سے اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا کے نرسنگے سے شروع ہونے والا واقعہ 2 مراحل میں ہوتا ہے، جس میں 2 گروہوں کے مقدسین شامل ہیں، وہ جو مر چکے اور وہ جو زندہ ہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں 4 میں کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ واضح ہے کہ یہاں ایک مخصوص ترتیب ہے کہ مسیح میں مرنے والے پہلے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد ہم جو ابھی زندہ ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کا نرسنگا دوبارہ پھونکا جائے گا، پہلی آواز پر مردے زندہ کیے جائیں گے اور انہیں مسیح کے پاس بلایا جائے گا۔ یہ پہلا کرنتھیوں 15 کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جہاں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ غور کریں کہ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مسیح کی واپسی کے وقت زندہ ہوں گے اور وہ آخری نرسنگے کی آواز پر بدل جائیں گے۔ تو ان مردوں کا کیا ہوگا جو مسیح میں مر چکے ہیں اور اس وقت تک پہلے ہی زندہ کیے جا چکے ہوں گے؟ اگلی آیت میں پولوس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بھی خدا کے نرسنگے کی آواز پر زندہ کیے جائیں گے۔ لکھا ہے، پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھائے جائیں گے اور پھر ہم بدل جائیں گے۔ یہ آخری نرسنگے پر ہوگا۔ پھر اسے دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آخری نرسنگا، کیونکہ وہ پہلے ہی پچھلی آیت میں کہہ چکا ہے کہ وہ آخری نرسنگے پر اٹھائے جائیں گے۔ تو جب ان دونوں حوالوں کو ملا کر دیکھا جائے تو صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسیح اپنا نرسنگا دوبارہ پھونکیں گے۔ اب دیگر اعتراضات خدا کے دن کے مفہوم کے گرد گھومتے ہیں۔ دوسرا تھسلنیکیوں 2 باب میں پولوس جھوٹی تعلیم کا جواب دیتا ہے کہ خداوند کا دن آ چکا ہے، یہ کہہ کر خداوند کا دن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک مخالف مسیح نہ آئے۔ بہت سے لوگ فرض کرتے ہیں کہ خداوند کا دن صرف وہ وقت ہے جب وہ جلال میں ظاہر ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس سے ان آیات کا مطلب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جھوٹی تعلیم یہ ہوتی کہ یسوع پہلے ہی جلال میں ظاہر ہو چکا ہے تو یہ سب ظاہری طور پر غلط ہے۔ تاہم بائبل میں خداوند کا دن خاص اوقات کی بات کرتا ہے، جب خدا براہ راست انصاف میں مداخلت کرتا ہے یا جب خدا براہ راست زمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری مصیبتیں خداوند کے دن کا حصہ ہیں یا بالکل وہی ہیں جو پہلا تھسلنیکیوں 5 میں کہا گیا ہے، اس واسطے کہ تم اب خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ یہاں پولوس خداوند کے دن کے اچانک آغاز کو مصیبتوں کے درد کے آغاز کے ساتھ جوڑتا ہے، پس وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کا دن یعنی مصیبتیں رات کے چور کی طرح شروع ہوں گی۔ یہی علامت بائبل میں خداوند کی آمد یعنی ریپچر کے لیے استعمال کی گئی ہے، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مصیبتیں اس وقت شروع ہوں گی جب ریپچر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں دوسرا تھسلنیکیوں 2 کی تفسیر وہی تعریف استعمال کرتے ہوئے کرنی چاہیے پہلے تھسلنیکیوں میں خداوند کے دن کے لیے دی تھی، یعنی یہ مصیبتیں ہیں۔ تو پولوس جس جھوٹی تعلیم کو رد کر رہا تھا وہ یہ نہیں تھی کہ مسیح کی دوسری آمد ابھی نہیں ہوئی۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ مصیبت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا۔ یہی وہ بات تھی جس نے تھسلنیکیوں کو پریشان کیا تھا، یعنی یہ خبر کہ خداوند کا دن یعنی مصیبت کا دور شروع ہو چکا ہے، تو جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اس مصیبت سے گزرنا پڑے گا اور مخالف مسیح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ پولوس نے انہیں پہلے بتایا تھا کہ وہ مصیبت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے،
आयत 3 में पौलुस ने इन्हें यकीन दिलाया कि मुसीबत का दौर अभी शुरू नहीं हुआ। कलीसिया का उठाया जाना पहले होना जरूरी है और सिर्फ इसी के बाद खुदावन का दिन यानी मुसीबत का दौर मुखालिफ मसीह के जाहिर होने से शुरू होगा, जो तेजी से दुनिया के मंजरनामे पर उभर कर आलमी अमर बन जाएगा। तो जैसे हर आम दिन में पहले अंधेरा और फिर रोशनी आती है, इसी तरह खुदावन का दिन भी पहले 7 साल या इससे ज्यादा का अंधेरा या रात है, जिसे मुसीबत कहा जाता है, जिसे 1000 साला बादशाहत कहते हैं। और दूसरा पतरस 3:10 में भी इस बात की तायद करता है। दूसरा पतरस 3:10 भी इस बात की तायद करता है, लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरोगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। इससे खुदावंद के दिन का आगाज और इख्तिताम का पता चलता है। ये रात के चोर से शुरू होता है जो रैप्चर है, और ये 1000 साल के इख्तिताम पर कायनात की तबाही पर खत्म होता है, जैसा कि मुकाशवा 20 में बयान किया गया है। इसकी तस्दीक आयत 7 से होती है। मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अलामत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। और इस तरह जो कुछ वो बयान करता है कि खुदावन के दिन का इख्तिताम 1000 साल के बाद होता है। एक और आम गलती ये है कि खुदावन के दिन को खुदावन के अजीम और शानदार दिन के साथ उलझा दिया जाए, जो कि लफ्जी तौर पर खुदावन के अजीम और जाहिर होने वाले दिन का मतलब है। योएल 2:31 में है, इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। फिर मत्ती 24:29 में फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा वगैरह। दूसरे लफ्जों में वही निशानियां जो वो कहते हैं कि मुसीबत के इख्तिताम पर होंगी खुदावंद के अजीम और शानदार दिन से पहले। इसीलिए वो कहते हैं कि खुदावंद का दिन मुसीबत के इख्तिताम पर है। लेकिन ये गलत मंतक है, क्योंकि ये एक गलत मफरूजे पर मबनी है कि खुदावंद का दिन और खुदावंद का अजीम और शानदार दिन एक ही चीज है। दरअसल पूरी मुसीबत खुदावंद के दिन का हिस्सा है, और मुसीबत अपने अरूज पर पहुंचती है खुदावंद के अजीम और शानदार दिन के साथ, जब यस्सु ताकत और जलाल के साथ वापस आता है। बस खुदावंद का दिन वही नहीं है जो खुदावंद का अजीम और हैबतनाक दिन है। खुदा आपको बरकत दे। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं, और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk, और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.